नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूँ अमतुर रहमान, एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग, कराची, पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि सारी बहनें खैर व आफ़ियत के साथ होंगी। बहनों, आज का जो हमारा लेक्चर है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ज़िंदगी की थाली के 5 सिक्के। ज़िंदगी की थाली के 5 सिक्के। ज़िंदगी की थाली के 5 सिक्के, यानी कि ज़िंदगी की थाली के 5 सिक्के। ये क्या मतलब है, इससे क्या मुराद है, ज़िंदगी की थाली क्या है, ये 5 सिक्के क्या हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे कि ये ज़िंदगी का जो थाली है, इसको ज़िंदगी को थाली से क्यों तशबीह दी गई है। और 5 सिक्के हैं तो 5 सिक्कों से मुराद वो कौन से सिक्के हैं, और इनके बारे में आज हम बात करेंगे। बात करने से पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बहुत दिनों से कहना चाह रही थी, एक रिमाइंडर देना चाह रही थी कि मेरी वो बहनें जो अगर कोई तजवीद से कुरान पढ़ना चाहती हैं या तफसीर का कोई कोर्स करना चाहती हैं या इसके अलावा अगर हदीस पढ़ना चाहती हैं, जिन्होंने तजवीद और तफसीर पढ़ी हुई है, अगर वो हदीस से फैज़याब होना चाहती हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहती हैं और वो मालूम करना चाहती हैं कि हमारे नबी ने क्या कहा है, उनकी बातें क्या हैं, उनका बैठना, उनका हंसना, उनका बोलना, उनका ज़िंदगी का अंदाज़े ज़िंदगी क्या था, उनका लाइफ स्टाइल क्या था, अगर इसके बारे में वो पढ़ना चाहती हैं तो ये आपको अहादीस के ज़रिए ही पता चलेगा। और इससे आपके अहादीस पढ़ने से आपके नबी से मोहब्बत का इजहार भी होगा। दुरूद शरीफ के साथ साथ ये जो अहादीस का पढ़ना, इसका इल्म हासिल करना बहुत ज़्यादा खैर व बरकत का बाइस होता है, और बहुत खुश नसीब होते हैं वो लोग जो अहादीस की तालीम हासिल करते हैं। इसके अलावा अहादीस के बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं जिनको हम वक्तन फ़वक्तन इंशाअल्लाह आज के बाद से आप लोगों को बताते रहेंगे। इसके अलावा अगर कोई मेरी बहन फ़िक़्ह पढ़ना चाहती है, फ़िक़्ह के मसाइल हासिल करना चाहती है, क्योंकि आजकल मैंने देखा है, अभी रिसेंटली मुझे 2-3 न्यूज़ ऐसी मिली हैं कि जिसके अंदर जो है वो किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई रोड पे गिर गया, या किसी को कोई हादसा पेश आ गया, किसी को कोई चोट लग गई है, उनके साथ बहुत सारे मसाइल हो जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर वो फ़िक़्ह हासिल करते हैं, अगर वो फ़िक़्ह की तालीम हासिल करते हैं, फ़िक़्ह पढ़ते हैं, तो फ़िक़्ह से बहुत सारे फ़िक़्ह के अंदर ऐसे ही मसाइल आते हैं कि अगर आपके साथ अल्लाह माफ़ करे कोई हादसा हो जाए, कोई परेशानी हो जाए, कोई तकलीफ़ में आ जाए, तो आपने उस वक़्त किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को लेकर के चलना है। इससे आपको बहुत सारी आपके लिए हेल्पफुल होती हैं फ़िक़्ह की चीज़ें। जैसे बहुत सारी जो है वो पाकी नापाकी के मसाइल होते हैं, नमाज के मसाइल होते हैं, वज़ू के मसाइल होते हैं, मसा के मसाइल होते हैं, इसी तरीके से ज़कात की अदायगी के मसाइल होते हैं, इसी तरीके से और बहुत सारी चीज़ें, हलाल और हराम के मसाइल होते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो फ़िक़्ह के अंदर शामिल होती हैं। अगर हम लोगों में से कोई फ़िक़्ह पढ़ना चाहे, अगर मेरी कोई बहन फ़िक़्ह पढ़ना चाहे, तो वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकती हैं और फ़िक़्ह का इल्म हासिल करती हैं। इससे उनको बहुत ज़्यादा चीज़ें, उनकी जो है वो लाइफ की बहुत सारी चीज़ें उनकी आसान हो जाएंगी और बहुत ज़्यादा चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं अरबी ज़बान की तरफ। अरबी ज़बान तो इतनी प्यारी ज़बान है, इतनी मीठी ज़बान है कि आप यकीन करें कि जब आप अरबी ज़बान सीखेंगी, अरबी ज़बान को तो आपका दिल चाहेगा आप में कोई और ज़बान में बात ना करूँ, मैं सिर्फ़ और सिर्फ अरबी में बात करूँ। पूछे क्यों? क्योंकि ये अल्लाह की ज़बान है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान है, ये कुरान की ज़बान है। और मरने के बाद आपको, अगरचे आप दुनिया में सिंधी बोल रहे हैं, बलोची बोल रहे हैं, पठानी बोल रहे हैं, पश्तो बोल रहे हैं, सराइकी बोल रहे हैं, हिंदको बोल रहे हैं, फ्रेंच बोल रहे हैं, जापानीज़ बोल रहे हैं, चाइनीज़ बोल रहे हैं, जो भी आप लैंग्वेज बोल रहे हैं, लेकिन ये सारी लैंग्वेजेस का ख़त्म हो जाएंगी, ये ऑटोमेटिकली आपके दिमाग से, आपके माइंड से रिमूव हो जाएंगी, और सिर्फ़ आप जो बोलने वाले होंगे वो
وہ صرف اور صرف عربی زبان ہوں گے، تو کیوں نہ ہمارے پاس زندگی میں ایک بہترین موقع ہے کہ ہم جو ہے علماء کرام سے، عالمات کے ذریعے ہم عربی زبان سیکھیں، عربی زبان اپنے بچوں کو سکھائیں، عربی ماحول بنائیں اور عربی زبان سے محبت کا اظہار کریں۔ احادیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ احب العرب، کہ تم عربوں سے محبت کرو، عربی زبان سے محبت کرو، کیونکہ یہ میری زبان ہے، یہ میرے نبی کی زبان ہے، یہ میری کتاب کی زبان جو ہے، کہ جس کتاب جو اللہ کی جو کتاب ہے قرآن مجید، وہ عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔ اللہ چاہتے تو اس کو کسی اور بھی زبان میں نازل کر سکتے تھے، لیکن نہیں، اللہ نے اپنی زبان کو اپنے نبی کی زبان کے اندر اپنی کتاب کو اتارا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی ہے۔ تو اگر کوئی میری بہن عربی زبان سیکھنا چاہے تو وہ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتی ہیں، وہ ہم سے رجوع کرے۔ ابھی بھی جو ہے وہ ایڈمیشن ہو رہے ہیں، اور یہ ایڈمیشن 3 مہینے تک چلتے ہیں، شوال سے لے کے شروع ہوتے ہیں، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج تک۔ ذی الحج کے بعد جو ہے وہ پڑھائی بہت تیزی سے سٹارٹ ہوتی ہے، کیونکہ آگے جو ہے شعبان کے اندر جو ہے ہمارا جو مدارس کا جو سلیبس ہوتا ہے اس کو وائنڈ اپ کرنا ہوتا ہے، اس کو ختم کرنا ہوتا ہے، کیونکہ شعبان سے لے کر کے رمضان تک کی جو ہے وہ چیز جو وقت ہوتا ہے وہ دور تفسیر قرآن کا ہوتا ہے، کیونکہ ہم حدیث کے مطابق حدیث پر چلتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا دور کرنے کا حکم دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے ہی جو ہے قرآن کی جو ہے دہرائی شروع کر دیتے تھے، اور قرآن کے سننے سنانے کا اہتمام شروع ہو جاتا تھا، اور وہ شعبان سے لے کے پورے ماہ رمضان تک چلتا تھا۔ تو اسی طرح ہمارا بھی سلیبس اور ہمارا جو سال شروع ہوتا ہے وہ شوال سے شروع ہوتا ہے، اور پھر وہ جو ہے وہ رجب کا آخر جو ہوتا ہے اس کے اوپر ختم کر کے شعبان کے پہلے ہفتے میں وفاق المدارس کے امتحان جو ہمارا بورڈ ہے اس کے ہو کر کے بچوں کو فری کر دیا جاتا ہے، اور پھر ان کو عربی زبان کے چھوٹے چھوٹے کورس کروائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کو تفسیر کے کورسز کروائے جاتے ہیں، دور تفسیر قرآن عام لوگوں کے لیے بھی، عام عوام الناس کے بھی شروع کیا جاتا ہے، تاکہ عام عوام جو 11 مہینے تک اگر کچھ حاصل نہیں کر سکے ہیں تو پھر وہ آج ضرور حاصل کر لیں۔ اس چھوٹے سا جو پیریڈ ہوتا ہے وہ تقریباً آلموسٹ 40 ڈیز کا یا 45 ڈیز کا ہوتا ہے، جس کے اندر آپ جو ہے وہ چھٹیوں کے ڈیز جو ہے وہ مائنس کر دیں تو آلموسٹ وہ 38 یا 40 ڈیز کا بن جاتا ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ قرآن کی دہرائی ہوتی ہے، قرآن کا دور تفسیر قرآن ہوتا ہے، اور جو ہے جو لوگ حافظ قرآن ہیں وہ لوگ اپنے قرآن کی دہرائی کرتے ہیں، جن کو تراویح کے اندر قرآن سنانا ہوتا ہے وہ قرآن کو پکا کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ پورے سال میں ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ بار بار گردان کر سکیں، بار بار قرآن کو جو ہے تھوڑی سا ان کے اندر جو ہے کمی بیشی ہوتی ہے وہ اس کو امپروو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو شعبان کے مہینے میں جو ہے وہ ہمارا کورس ختم ہو جاتا ہے، لیکن شوال سے شروع ہوتا ہے ہمارا سال عربی لحاظ سے، اور جو کہ ذی الحج کے مہینے تک جو ہے وہ ایڈمیشن ہوتے رہتے ہیں۔ تو اگر میری کوئی بہن اگر تجوید سے قرآن پڑھنے کا، تجوید سے پورا کورس کرنا چاہتی ہیں تو وہ بھی ہم سے کانٹیکٹ کر لے، اگر وہ تفسیر پڑھنا چاہتی ہیں تو وہ بھی کانٹیکٹ کر سکتی ہیں، اور اگر وہ حدیث پڑھنا چاہتی ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ احادیث پڑھنے کی بہت زیادہ برکات و ثمرات ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور نبی سے محبت کا اظہار کا ذریعہ جو ہے وہ بہترین ہے کہ آپ ان کی زبان کو سیکھیں اور ان کی بات کو سمجھیں، ان کا جو طرز زندگی تھا، ان کا جو لائف اسٹائل تھا، جیسے ہم بڑے لوگوں کا لائف اسٹائل کاپی کرتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں، تو اسی طرح ہم نے اپنے نبی کے لائف اسٹائل کو جاننا ہے۔ جب ہم جانیں گے تو آٹومیٹکلی ہمارے دل میں ان کے لائف اسٹائل اپنانے کی، اس کو اون کرنے کی، اس پر امپلیمنٹ کرنے کی خود بخود شوق پیدا ہوگا، انٹرسٹ پیدا ہوگا، اور اس طریقے سے آٹومیٹکلی ہماری جو زندگی ہے، ہماری جو لائف ہے وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ صحیح ڈائریکشن پر جانا شروع ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر عربی زبان اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، قرآن سے محبت کرتے ہیں، تو ہم میں سے ہر ایک کو ضرور ہماری بہن کو جنہوں نے نہیں سیکھا ہے، جو سیکھنا چاہتی ہیں تو وہ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتی ہیں، وہ ضرور عربی زبان کو سیکھیں، ان کو بہت
مزہ آئے گا, ان کو بہت اچھا لگے گا, ان کو اپنے بچوں کو پڑھانے میں, ان کو بتانے میں بھی ان کو بہت خوشی ہوگی. اور سب سے زیادہ یہ کہ جب وہ حج کرنے جائیں گی, عمرہ کرنے جائیں گی, یا وہ گھومنے پھرنے کے لیے, آؤٹنگ کے لیے جب وہ کسی بھی مڈل ایسٹ کے کنٹری میں جائیں گی تو ان کو بہت آسانی رہے گی. جب وہ شاپنگ کے لیے جائیں گی, جب وہ مسجد میں نماز کے لیے جائیں گی, جب وہ واش روم جانے کی ضرورت ہوگی, جب ان کو ٹائم دیکھنا ہوگا, جب ان کو زیارتوں پہ جانا ہوگا, تو اس وقت ان کی عربی زبان کا سیکھنا ان کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل اور ان کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہوگا. کیونکہ احادیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ احب العرب, کہ عرب سے محبت کرو, اور 4 چیزوں سے محبت کرو, 4 لوگوں سے محبت کرو, عربی زبان سے محبت کرو, نبی سے محبت کرو, قرآن سے محبت کرو. عرب لوگوں سے محبت کرنے کا حکم ہے, جو عربی ہوتے ہیں, جو عرب لوگ ہوئے, ان سے بھی محبت کرنے کا حکم ہے. تو آپ لوگوں میں سے جو بھی ہماری بہن سیکھنا چاہتی ہے تو وہ بھی ایڈمیشن لے سکتی ہیں. ابھی ایڈمیشن جاری اور ساری ہیں, اور وہ ذی الحج تک چلتے رہیں گے. ذی الحج کے بعد جو ہے پھر ایڈمیشن ختم ہو جاتے ہیں, کیونکہ پھر آگے کورس کو کور کروانا, سلیبس کو کمپلیٹ کروانا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ اگر ہماری کوئی بہن اپنی چھوٹی بچیاں 3 سال سے لے کر کے جتنی بھی ایج کی ہیں, جو ان میرڈ ہیں, اگر ان کو تجوید سے قرآن پڑھانا چاہتی ہیں, تفسیر پڑھانا چاہتی ہیں, حدیث یا فقہ پڑھانا چاہتی ہیں, عربی زبان سکھانا چاہتی ہیں, تو وہ بھی ایڈمیشن لے سکتی ہیں. لیکن بچوں کی جو ایج لمٹ ہے وہ 10 ایئرس تک ہو. 10 ایئرس سے جو اب بچے ہیں, یعنی جو لڑکے ہیں, ان کو میں نہیں پڑھاتی ہوں. ان کا ہمارے ہاں کوئی انتظام نہیں ہے, ہم ان کو نہیں پڑھاتے ہیں, کیونکہ 10 سال کی عمر کے بعد سے آپ کے اوپر جو ہے وہ شریعت کے احکام جاری ہو جاتے ہیں. نماز بھی ہے اور روزہ بھی ہے, اور اس کے علاوہ سب سے زیادہ موسٹ امپورٹنٹ چیز پردہ بھی آ جاتی ہے. تو 10 سال کے اندر اگر چھوٹے بچے ہیں تو ان کو بھی آپ پڑھوا سکتے ہیں, قرآن پڑھوا سکتے ہیں, کانٹیکٹ کر سکتی ہیں. اور اگر بچیاں ہیں تو وہ کسی بھی ایج کی ہیں, ان کی کوئی ایج لمٹ نہیں ہے, وہ کسی بھی ایج کی ہیں, اسکول گوئنگ ہیں, کالج گوئنگ ہیں, یونیورسٹی گوئنگ ہیں, جو بھی ہیں وہ پڑھ سکتی ہیں. اگر آپ خود پڑھنا چاہتی ہیں تو پڑھ سکتی ہیں. اور اگر آپ اپنی بڑی عمر کی, جیسے اپنی مدر ہیں یا مدر ان لا ہیں, اگر ان کو پڑھوانا چاہتی ہیں, اپنی گرینڈ مدر کو پڑھوانا چاہتی ہیں, کسی بھی ایج کی ہیں, لیکن بس اتنی ہو کہ وہ سیکھ سکیں, ان کو آواز جا سکے, وہ سمجھ سکیں, اور وہ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. کیونکہ بہت زیادہ بڑی عمر کے اندر جب انسان چلا جاتا ہے تو اس سے ورڈ کی جو پروننسیشن ہوتی ہے وہ تھوڑی ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے, اور پھر ان کو یاد کرانا اور ان کے اوپر بہت زیادہ ٹائم بھی لگتا ہے اور محنت بھی لگتی ہے. تو اس لیے ایک لمٹ کے اندر اگر وہ اتنی سینسیبل ہے, اتنے اس میں ہے کہ وہ لرننگ کر سکتی ہیں, یاد کر سکتی ہیں, پڑھ سکتی ہیں, تو وہ بے شک پڑھیں, اور ان کو آپ کانٹیکٹ کروائیں اور ان کو موٹیویٹ کریں. اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا اور ان کو بھی ملے گا, ان کی بھی آخرت بنے گی اور آپ کی بھی آخرت بنے گی. اس کے علاوہ ہم اپنی بات کو شروع کرتے ہیں. ہماری بات اب شروع ہو رہی ہے, اور وہ تھا کہ زندگی کی جو تھالی ہے اس کے اندر جو سکے ہیں وہ 5 سکے ہیں. اب زندگی سمجھے ایک کیا ہے, ایک تھالی ہے, ایک پلیٹ ہے, ایک ٹرے ہے, ایک تسلا یا ایک تھال ہے. ٹھیک ہو گیا. اب اس کے بعد اس کے اندر جو ہے وہ 5 سکے پڑے ہوئے ہیں, 5 سکے, 5 کوئنس پڑے ہوئے ہیں. پہلا کوئن کیا ہے؟ پہلا کوئن ہے ہمارا بچپن. دوسرا کوئن کیا ہے؟ ہمارا نوجوانی ہے. نوجوانی کی جو ایج ہوتی ہے, یعنی کہ 10 سال کے بعد سے لے کے 18 سال, 19 سال, 20 سال کے تک جو ہے وہ ہماری کیا ہے؟ نوجوانی ہے. اس کے بعد 20 سال کے بعد سے لے کر کے ہماری جو ہے 30 سال کی عمر ہے وہ کیا ہے؟ ہماری جوانی کی عمر ہے. یہ ہمارا 3rd کوئن ہو گیا. اس کے بعد 30 ایئرس کے بعد جو ہے 40 ایئرس سے لے کر کے جو ہے آپ کی شروع ہو جاتی ہے ابو 35 سے آپ کی 45 کی ایج تک جو ہے وہ آپ کی آلموسٹ 47 تک آپ کی مڈل ایج ہوتی ہے. یہ ہمارا 4تھ کوئن ہو گیا. پھر لاسٹ اور 5تھ کوئن ہمارا کیا ہے؟ ہمارا ہے وہ ہے ہماری اولڈ ایج, یعنی کہ 47 کے بعد سے لے کے آن ورڈس جتنے سال ہم زندہ رہیں, چاہے وہ 60 ایئر ہو, چاہے وہ 65 ہو, چاہے 63 ہو, چاہے 52 ہو, چاہے 50 ہو,
چاہے 55 ہو، کوئی بھی ہو. تو اس طریقے سے آپ سمجھے کہ ہماری زندگی ایک تھالی ہے اور تھالی کے اندر ہمیں اللہ نے 5 کوائنز دیے ہیں. اب ان 5 کوائنز کو ہم نے کیسے یوٹیلائز کرنا ہے، کیسے کیش کرنا ہے، کیسے یوز کرنا ہے، اس کے بارے میں اب ہم بات کرتے ہیں. سب سے پہلا کوائن کیا ہے؟ ہمارا بچپن ہے. دوسرا کوائن کیا ہے؟ ہماری نوجوانی ہے. تیسرا کوائن کیا ہے؟ ہماری جوانی ہے. چوتھا کوائن کیا ہے؟ ہماری ادھیڑ عمر ہے. اور پانچواں اور آخری کوائن کیا ہے؟ وہ ہمارا بڑھاپا ہے، ہماری اولڈ ایج ہے. سب سے پہلے اس کو انگلش میں بھی کر لیتے ہیں. ہمارا چائلڈہڈ پیریڈ ہے، پھر ہمارا سیکنڈ نمبر پہ ہمارا یوتھ پیریڈ ہے، پھر تھرڈ نمبر پر ہمارا ینگ پیریڈ ہے، پھر فورتھ نمبر پر ہمارا مڈل ایج پیریڈ ہے، اور پھر لاسٹ ون جو ہمارا پیریڈ ہے وہ ہے ہمارا اولڈ ایج پیریڈ. اب آ جاتے ہیں کہ اب ہم نے ان کوائنز کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے. تو دیکھیں جو ہمارا فرسٹ کوائن ہے وہ تو ہر کسی کا ایسے ہی لاوبالی پن میں گزرتا ہے اور اس کو انسان کو پتہ نہیں چلتا، اور وہ بہت تیزی سے ہم اپنا فرسٹ کوائن آٹومیٹکلی یوز ہو جاتا ہے اور جو ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا ہم میں سے کوئی بھی. اس وقت ہمارے فرسٹ کوائن کا جو سوال جواب ہے اور اس کی جو کوشچن ہے، اس کا جو لائف کا جو دور ہے، وہ فیس اللہ پاک نے بھی معاف کیا ہوا ہے. کوئی شریعت کا حکم بھی نہیں ہے اس فیس کے اندر. سیکنڈ کوائن کی طرف آ جاتے ہیں جو ہمارا یوتھ کوائن ہے، جو ہمارا ینگسٹر کوائن ہے، جو ہمارا سیکنڈ کوائن ہے جو نوجوانی کا ہے. تو اب اس کے اندر ہمارے اوپر اللہ نے جو ہے وہ کچھ باؤنڈریز لگانا شروع کر دی ہیں، اور یہاں سے ہماری جو ہے ہمارے لیے لائف کے بیریئرز سٹارٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ہمارے لائف کے بیریئر کب سے سٹارٹ ہوتے ہیں؟ ہمارے سیکنڈ کوائن جیسے ہی سیکنڈ کوائن یوز کرنے کا ٹائم آتا ہے تو ہماری لائف کے بیریئر سٹارٹ ہو جاتے ہیں. اور ٹائم ٹو ٹائم اللہ پاک نے بتا دیا کہ اس ایج سے آپ کو اب پابندی سے نماز پڑھنی ہے، اس ایج سے آپ نے پابندی سے روزے رکھنے ہیں، اس ایج سے آپ نے پابندی سے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، پردہ کرنا ہے. اور پھر اس طریقے سے آپ جو ہے وہ اپنی لائف کے اس سیکنڈ کوائن کو یوز کرتے ہیں. اس کے بعد آ جاتے ہیں تھرڈ کوائن کی طرف. تھرڈ کوائن اب ہمارا کیا گیا؟ وہ ہمارا ایسا کوائن ہوتا ہے ہر کسی کا جو وہ بہت مستی کے ساتھ، بہت نادانی کے ساتھ، بہت گناہوں کے ساتھ، وہ اس وقت جب انسان اپنی لائف کے تھرڈ کوائن کو یوز کر رہا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں دنیا کو پھاڑ کے رکھ دوں گا، دنیا کو توڑ کے رکھ دوں گا، میں پہاڑوں پہ چڑھ جاؤں گا، میں سمندروں کو سر کر لوں گا، میں پوری دنیا کو فتح کر لوں گا، میں ہر کچھ کر سکتا ہوں، میرے اندر اتنی پاور ہے. میں یہ جو مطلب آپ ہر طریقے سے اپنی لائف کا ہر کوئی شخص جو ہے جب لائف کے اس تھرڈ کوائن کو یوز کرنے آتا ہے تو وہ اپنے سینسز میں نہیں ہوتا. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو بہت کول اور بہت کام ہوتے ہیں اور بہت زیادہ اسموتھلی اپنے لائف کے اس کوائن کو یوز کر رہے ہوتے ہیں، بہت سینسیبل ہوتے ہیں اور بہت زیادہ اپنی اسٹڈی کو کنسنٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن میجورٹی از ایتھارٹی. تو میجورٹی پہ ہم بات کریں گے کہ میجورٹی جو ہوتی ہے جب لائف کے اس تھرڈ کوائن کو یوز کرنے کھڑی ہوتی ہے تو وہ بالکل اپنے آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہے. وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ جو شیطان ہے وہ آپ کو بالکل فل ٹائم جو ہے نافرمانی پہ، سرکشی پہ اور ہر غلط کام کرنے پہ، ہر ایڈکٹ بنانے پہ، ہر بری جو ہے بیڈ گیدرنگ میں جانے سے، ہر برا کام، ہر چیز کو ایکسپلور کرنے کے لیے، ہر چیز کو ٹیسٹ کرنے کے لیے آپ کو جو ہے وہ موٹیویٹ کرتا ہے، آپ کو اسپارک کرتا ہے کہ اس کو بھی ٹرائی کر لو، اس کو بھی ٹرائی کر لو، یہ بھی دیکھ لو، وہ بھی دیکھ لو، اس کو بھی ڈسکور کر لو، اس کو بھی ایکسپلور کر لو، اس کا بھی ایکسپیرینس کر لو. اور آپ جو ہے اپنی لائف کے اس فیز کو بالکل بھرپور طریقے سے جو ہے آؤٹ آف کنٹرول کر کے ہم اس کوائن کو گزارتے ہیں. دین ہماری لائف کا کون سا کوائن اسٹارٹ ہوتا ہے؟ فورتھ کوائن اسٹارٹ ہوتا ہے جو ہمارا مڈل ایج کوائن ہوتا ہے. اس کو ہم کس طرح یوٹیلائز کرنا شروع کرتے ہیں؟ اس کو ہم اس طریقے سے کرتے ہیں کہ وہ بڑا جو ایموشنز کا جو دور تھا وہ سارا جو ہے تھوڑا سا جو ہے ہمارا کام ہو جاتا ہے.
تھوڑا سا ہم جو ہے بالکل ہمارے ایموشنس میں تھوڑا سا ٹھہراؤ آ جاتا ہے، ہم تھوڑے اسموتھ ہونے لگتے ہیں، تھوڑے سینسیبل ہونے لگتے ہیں، اس وقت ہمیں یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ بیٹے کی شادی کرنی ہے، بیٹی کی شادی کرنی ہے، بیٹے کی جاب کروانی ہے، گھر کا دیکھنا ہے، گھر کا کیا ہے، اور آہستہ آہستہ آپ لائف کے اس فیس میں جب آپ یوز کرنے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے ساتھ ہیلتھ ایشوز بھی آپ کے ساتھ آنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کی جو پاور ہوتی ہے وہ بالکل آہستہ آہستہ سلولی گریجولی ریموو ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور آپ لائف کے اس فیس کے اندر بہت زیادہ سینسیبل تو ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ جو ہے وہ بہت زیادہ اسٹریس میں بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کے اوپر بہت زیادہ اسٹریس آیا ہوا ہوتا ہے کہ آپ کی جو بچے ہیں وہ بڑے ہو چکے ہوتے ہیں، اور آپ نے ان کی باقیہ جو ذمہ داریاں ہیں، جاب کے ایشوز ہیں، کاروبار کے ہیں یا جو بھی ہے، اور بچیاں ہیں تو ان کے رشتوں کے ایشوز ہوتے ہیں، ان کی شادیوں کے ایشوز ہوتے ہیں، گھر وغیرہ اگر کسی کے پاس نہیں ہوتا، گھر بنانے کی فکر ہوتی ہے کہ اب ہمارا جو لائف کا لاسٹ جو کوائن رہ گیا اس کو ہم کیسے یوٹیلائز کریں گے، کیا کریں گے، بچے تو اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں گے، لڑکا لڑکی ہے جو بھی ہے ان کی شادیاں کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ کو اپنی بھی فکر ہوتی ہے، اپنے لائف کے آخری کوائن کی فکر ہوتی ہے، پھر دین آپ کیا کرتے ہیں جب اس لائف کے کوائن سے اپنی ساری رسپانسبلٹیز کو فلفل کر کے جب آپ لائف کے لاسٹ کوائن کو یوز کرنے کھڑے ہوتے ہیں، تو اب آپ جب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ او یہ کیا ہوا، میں نے لائف کے 4 کوائنس یوز کر لیے، پھر آپ حساب کتاب میں کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ یہ سوچتے ہیں پہلا کوائن کیسے یوز ہوا، دوسرا کوائن کہاں یوز کیا، تیسرا کوائن کہاں یوز کیا، چوتھا کوائن کہاں یوز کیا، اب میرے پاس کیا ہے، اب میرے پاس تو کچھ رہا ہی نہیں، لاسٹ کوائن رہ گیا، اب میں اس کو کیسے یوٹیلائز کروں، اب میں اس کو کیسے کیش کروں، اب میں کیا کروں، اب آپ کی جو ہے تھوڑا سے فکر ہوتی ہے، آپ تھوڑے سے پریشان ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ جو ہیلتھ ایشوز ہیں وہ بھی بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کی باڈی کے جو پاور ہوتی ہے، جو اسٹیمنا ہے وہ بھی ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے، آپ کی گاڑی کا جو زندگی کی اور جو آپ کی جسم کی جو باڈی کا جو فیول ہے وہ ختم ہونے کی طرف ہوتا ہے، آپ کی جو باڈی کا انجن ہے وہ ویک ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ کے باڈی کے جو پارٹس ہیں وہ سارے جو ہے آہستہ آہستہ کر کے آپ کو انڈیکیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو بھی مینٹیننس کی ضرورت ہے، آپ ان کو مینٹین کروانے کی طرف لگ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کی گاڑی کا جو آپ کی جو لائف کی جو آپ کی گاڑی ہے وہ اب مینٹین ہونے کی طرف نہیں جاتی ہے، بلکہ وہ ڈیمیجنگ کی طرف جاتی ہے، اور ڈے بائی ڈے اس کے اندر ہر روز جیسے ایک پرانی گاڑی کے اندر کوئی نہ کوئی ایک کام کھڑا ہوتا ہے، اس طرح آپ کی باڈی کے اندر کوئی نہ کوئی آپ کا باڈی کا پارٹ جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے مینٹین کرو، آپ اس کی مینٹیننس میں لگ جاتے ہیں، اور لیکن اس کے باوجود بھی وہ ریکور نہیں ہوتا، اس کا ریپلیس نہیں ہوتا، اور اس طرح آپ اپنی لائف کے جو آخری جو 5th کوائن ہے، جو لاسٹ کوائن ہے، اس کو بھی یوز کرتے رہتے ہیں، اور بالآخر یہی ہوتا ہے کہ آپ کا وہ کوائن جو ہے وہ بہت تیزی سے ختم ہو جاتا ہے، اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، اور آپ جو ہے وہ پھر زمین کے اوپر سے زمین کے نیچے چلے جاتے ہیں۔ تو میرا بتانے کا آپ کو یہ سارا مقصد یہ ہے کہ پلیز پلیز خدارا اپنی ہماری جو زندگی کا جو پہلا کوائن ہے اسے تو ہم نے نہ سمجھی میں گزار دیا، دوسرا کوائن ہے ہم نے اس کو جو ہے وہ اپنی ہی چیزوں میں گزارا، یعنی چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی طرف گزارا، اور جو ہم نے 3rd کوائن تھا اس کو ہم نے بہتر بنانا ہے، اس کو ہم نے یوز کرنا ہے، کیونکہ ہم زندگی کے 3rd کوائن میں ہیں، اگر ہم زندگی کے 3rd کوائن میں سانس لے رہے ہیں، جی رہے ہیں، میری وہ ساری بہنیں جو زندگی کے 3rd کوائن میں ہیں ابھی، تو وہ پلیز ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ اس 3rd کوائن کو آپ جو ہے اپنے لیے کسی گلٹ کا باعث نہ رکھیں، کوئی اپنی اب ٹھیک ہے آپ بالکل ہم سب ینگ ایج میں ہیں، اب ہمیں آگے لے کر کے چلنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اسے بینیفیشل بھی بنانا ہے، اسے ہمیں فروٹفل بھی بنانا ہے، کس طریقے سے بنانا ہے اس کے بارے میں آپ لوگوں کو ٹائم ٹو ٹائم بتاتی رہتی ہوں کہ آپ نے اس کے بارے میں کیسے عبادات کرنی ہے، کیسے نمازیں پڑھنی ہے، کیسے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، کیسے تسبیحات کرنی ہے، اس اپنے کوائن کو
کو یوٹیلائز کر لے تو یہ آپ کا جو کوائن اگر اچھا آپ نے یوز کر لیا، اس کو اچھے طریقے سے کیش کر لیا، تو انشاءاللہ آپ کو جب زندگی کے آپ لائف کے 5th اور لاسٹ کوائن میں جائیں گی تو آپ کو کوئی گلٹ نہیں رہے گا، کوئی پچھتاوا نہیں رہے گا، آپ کو یہ نہیں رہے گا کاش کہ میں 3rd کوائن کو اچھے سے یوز کر لیتی۔ اور میری وہ بہنیں جو زندگی کے 4th کوائن میں ہیں اور وہ 4th کوائن کو اچھے طریقے سے یوز کریں، ٹھیک ہے ان کے اوپر بہت زیادہ رسپانسبلٹیز ہیں، بیٹے بیٹی کی شادیاں ہیں، گھر ہے، مکان ہے، جو بھی ہے، ان کے ہسبینڈ ہیں، ان کے فادر ہیں، جو بھی ہے وہ ریٹائر ہونے کے قریب ہیں، اب جو کچھ بھی ہے وہ خود اگر جاب کرتی ہیں، وہ خود ریٹائرمنٹ کے قریب ہے، تو پلیز اپنے اس فیس میں اگر آپ اس کو اچھا بنا لے، اپنی یہ ساری رسپانسبلٹیز میں اب اپنے آپ کو بھی دیکھیں، اپنے آپ کو بھی ٹائم دیں، صرف اپنی باڈی کو اب اپنا خوبصورت نہ بنائیں، اب اس کے علاوہ آپ نے اپنے اعمال کو بھی خوبصورت بنانے، اپنے کاموں کو بھی خوبصورت بنانا ہے، اپنی ورکنگ کو بھی خوبصورت بنائیں۔ اور جن بہنوں نے حج نہیں کیا ہے تو خدا را زندگی کے اس اگر آپ فیس میں ہیں، لائف کے 4th کوائن میں ہیں، تو پلیز سب سے پہلی فرصت میں جا کر کے یہ نہیں اکثر خواتین مجھے ملتی ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم حج پہ کیسے جائیں، ہم بیٹی کی شادی کرنی ہے، بیٹے کی شادی کرنی ہے، چھوڑیں شادیوں کو، شادیاں ہو جائیں گی، اللہ کا وعدہ ہے، لیکن آپ سب سے پہلے حج کر کے آ جائیں۔ اگر آپ صاحب استطاعت ہیں، آپ کے پاس پیسے ہیں، تو سب سے پہلا کام آپ یہ کریں کہ حج کا جو فریضہ ہے اس کو اپنے ذمے سے ادا کر لیں، کم از کم 1 مرتبہ تو اللہ کے گھر چلی جائیں، کم از کم 1 مرتبہ تو فریضہ حج ادا کر لیں۔ خدا را شادی کے لیے پیسے نہ رکھیں، جو پیسے جمع کیے ہیں اس کو اپنے حج کے اوپر خرچ کر لیں۔ آپ دیکھیے گا کہ جب آپ حج سے واپس آئیں گی، حج پہ ہی ہوں گی کہ آپ کے بیٹے اور بیٹی کا غیب سے اللہ پاک انتظام کر دیں گے، کیونکہ اللہ اتنے غیرت والے ہیں، اللہ جل جلالہ ہیں، اللہ کے لیے اگر آپ 1 روپیہ خرچ کرتی ہیں تو اللہ آپ کو 100 گنا دیں گے۔ وَإِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اللہ خود فرما رہے ہیں کہ کوئی مجھے 1 روپیہ تو قرض دے کر کے دیکھے، میں اس کو 100 گنا قرض دوں گا۔ تو اگر آپ نے پیسے جمع کیے ہیں، اگر شادی کی نیت سے کیے ہیں تو شادی کو چھوڑ دیں، ابھی آپ نے سب سے پہلا فرض آپ کا شادی کرنا اللہ کی ذمہ داری ہے، آپ کا فرض ہے، آپ رشتہ ڈھونڈیں، آپ تیاری کریں، سب کچھ کریں، لیکن اگر حج کا وقت آ گیا ہے تو پلیز حج کے لیے چلی جائیں۔ آپ کے پاس آپ کو نہیں پتا کہ اگلا لمحہ آپ کو مل سکے گا نہیں مل سکے گا، اگلا لمحہ آپ شادی کر سکیں گی نہیں کر سکیں گی، تو بہتر یہ ہے کہ آپ حج کر کے چلی جائیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو حج پہ بھی جاتے ہیں لیکن حج کرنا نصیب نہیں ہوتا، تو خدا را ان بد نصیب لوگوں میں شامل نہ ہوئیں، حج کے لیے چلی جائیں، ابھی وقت ہے، ابھی آپ جا سکتی ہیں، اگر پرائیویٹ جا سکتی ہیں تو پرائیویٹ چلی جائیں، کسی طریقے سے بھی اگر آپ کے پاس پیسے جمع ہیں اور آپ نے حج نہیں کیا ہے تو آج تہیہ کر لیں اور جا کے معلومات کر کے حج پہ روانہ ہو جائیں، اور اللہ سے دعا کریں جب تک کہ آپ کو حج نصیب نہ ہو جائے کہ اللہ میرے لیے راستے پیدا کر دیے، آسانیاں پیدا کر دیے۔ آپ دیکھ لیے گا کہ آپ کے یہ جو پیسے جمع ہیں، چاہے بیٹا بیٹی کی شادی کے لیے رکھیں، چاہے بیٹے کے کاروبار کے لیے رکھے ہیں، چاہے گھر مکان بنانے کے لیے رکھے ہیں، اللہ پاک غیب کے خزانوں سے آپ کو 10 گنا زیادہ نہ دے تو یہ میرا چیلنج ہے۔ اس کے علاوہ اور آپ نے کیا کرنا ہے، اس فیس کو تو میری وہ بہنیں جو مڈل ایج میں ہیں اور جو اس فیس سے 4th کوائن کو یوٹیلائز کرنا چاہتی ہیں، انہوں نے حج نہیں کیا تو حج کر لے، لیکن جنہوں نے حج کر لیا ہے ان کو حج کی سعادت مل چکی ہے، تو اب وہ خدا را اپنی زندگی کے اس لائف کے اس 4th کوائن کو کھنگوڑے اور دیکھیں کہ ان کے ساتھ کیا کیا چیزیں رہ گئی ہیں، کسی چیز میں جو کمی بیشی ہے، جیسے نمازوں کا ہے، روزوں کا ہے، زکوٰۃ کا ہے، صدقہ فطر ہے، صدقہ نافلہ ہے، ان کو اپنی لائف سے کھنگوڑے، دیکھیں، اپنی میموری کو ریکال کریں اور پھر اس کے اندر جو لیکنگ ہے اس کو کمی بیشی کو اپنا فل کر لے۔ اب آ جاتے ہیں لائف کے جو ہے وہ لاسٹ فیز کی طرف، تو لاسٹ فیز میں تو ہر کوئی کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، لیکن لائف کے آخری فیز کو بہت اچھے سے گزارے، ایسے اچھے سے گزارے کہ آپ سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ آپ سے خوش ہو جائیں، اور جو ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو انشاءاللہ لائف کے لاسٹ والے
والے فیس میں بتائیں گے. چونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے اس لیے مجھے اپنی بات کو وائنڈ اپ کرنا پڑا ہے. دل تو نہیں چاہ رہا ہے لیکن چونکہ ٹائم اجازت نہیں دے رہا ہے اور تو اس لیے میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی. لائف کے آخری فیس کے اوپر ہم انشاءاللہ پھر بات کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے, ویڈیو کو لائک کو شیئر کر لیجئے, بیل کے بٹن کو پریس کر لیجئے. اور اگر ایڈمیشن لینا ہے اور آپ کا موڈ بن گیا ہے, بنانا تو چاہیے اور سیکھنا بھی چاہیے کہ فریضۃ العلم علی کل مسلم و مسلمۃ, اللہ نے فرمایا کہ اتنا علم ضرور حاصل کرو. تو بھائی ضرور حاصل کرو اتنا علم کہ آپ کو اپنی پاکی ناپاکی, حلال و حرام اور جائز و ناجائز کے بارے میں, اپنی عبادات کے بارے میں اور تمام چیزوں کے لین دین کے بارے میں, اپنے حقوق اور فرائض کے بارے میں تو معلوم ہو سکے. اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ پھر بات کریں گے. اور اب آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.